अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़फ़र डोगर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज 41 के साथ। नाज़रीन, कुछ लोग ज़िंदगी की हकीकत को बहुत पहले ही पा जाते हैं। आज आपकी मुलाकात करवाएंगे एक ऐसी ख़ातून से, एक ऐसी बाहिम्मत और पुरअज़्म ख़ातून से जिन्होंने इंसानियत की खिदमत को अपना मुतमय नज़र और अपनी ज़िंदगी का नस्बुल ऐन बना लिया है। मैडम नादिया कामरान रज़ा एक ऐसी ही पुरअज़्म ख़ातून हैं जिन्होंने माज़ूर बच्चों की बहाली, उनकी एजुकेशन और उनकी एम्प्लॉयमेंट के लिए अपनी ज़िंदगी वक्फ़ कर दी है। एलिया केयर फाउंडेशन की फाउंडर प्रेसिडेंट हैं नादिया कामरान रज़ा। आज उनसे मिलेंगे और जानेंगे कि इतने बड़े पैमाने पर माज़ूर बच्चों और जिनमें छोटे और बड़े भी शामिल हैं और उसमें आम अफराद भी शामिल हैं, आम बच्चे भी शामिल हैं और इंक्लूसिव एजुकेशन को भी लेके चल रही हैं, उनकी रिहेबिलिटेशन पे भी काम कर रही हैं। एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसके लिए करोड़ों रुपयों की ज़रूरत होती है। किस तरह से वो अल्लाह की आस पे, खुदा पे भरोसा करते हुए इतना बड़ा प्रोजेक्ट चला रही हैं, वो कैसे ये सब कुछ मैनेज करती हैं, उनकी लाइफ में इस चीज़ की क्या अहमियत है। जी, हम मैडम नादिया कामरान रज़ा के घर पहुँच चुके हैं, आइए चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह बड़ा था इश्तियाक था कि एक हमारे स्पेशल पर्सन्स का अदारा चला रही हैं आप। एलिया केयर फाउंडेशन की फाउंडर प्रेसिडेंट हैं, तो ख्वाहिश थी कि कभी आपको इंटरव्यू किया जाए, आपकी बातें सुनी जाए और व्यूअर्स को बताया जाए कि शहर में ऐसे लोग भी हैं जो मखसूस, जो स्पेशल पर्सन्स के लिए इतने अरसे से खदमात सर अंजाम दे रहे हैं। तो बड़ी खुशी हो रही है आपको मिलकर। बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये बताइए कि एलिया केयर फाउंडेशन और उसके प्रोजेक्ट्स तो आज हम जानेंगे, आपके साथ जाएंगे, लेकिन सबसे पहले ये बताइए कि आप पैदा कहाँ हुई? फैसलाबाद में? लाहौर, लेडी विलिंगडन हॉस्पिटल लाहौर। ओके, तो शादी के बाद फैसलाबाद आई? नहीं, मेरे वालिद साहब की शादी से पहले उन्होंने पीपल्स कॉलोनी डी ब्लॉक में एक प्लॉट लिया हुआ था। व्हेन माय मम गॉट मैरिड विद हिम, वो यहाँ विज़िट के लिए आई थी, शादी की दावतों के लिए, और फिर फैसलाबाद की जो नेबरहुड है डी ब्लॉक पीपल्स कॉलोनी की, उन्होंने अम्मी को वापस नहीं जाने दिया और अम्मी को लाहौर भूल गया और अम्मी वाज इन लव विद फैसलाबाद। इट्स लाइक दिस। तो फिर आप भी फैसलाबाद की अब्बू के साथ हम पूरे पंजाब के डिफरेंट जगहों पे अब्बू की ट्रांसफ़र होती थी, घूमते फिरते थे। वो क्या करते थे? अब्बू एग्री इंजीनियरिंग में थे, असिस्टेंट इंजीनियर, वो रिटायर हुए थे। तो फिर तो आपका काफ़ी एक्सपोजर हुआ होगा पंजाब के हवाले से। मैट्रिक तक 10 डिफरेंट शहरों के 10 स्कूल। तो तालीम कहाँ तक हासिल किया? मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया स्पेशल एजुकेशन में, फिर मैं इंग्लैंड चली गई और वहाँ से मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किंगस्टन यूनिवर्सिटी से की, डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन। फिर उसके बाद मैंने ओपन यूनिवर्सिटी से इंक्लूसिव एजुकेशन में मास्टर्स किया, 2 साल कंप्लीट किया और वालिद साहब को स्ट्रोक हुआ, मैं वापस आ गई, वो छोड़ना पड़ा। फिर जीसी यूनिवर्सिटी से एमफिल 3 सेमेस्टर पास किए और फिर वो बच्चों की जिम्मेदारियों में 4th सेमेस्टर थीसिस में कुछ और इश्यूज़ थे, वो नहीं मैं कंप्लीट कर सकी। अभी मैं फिर तीसरी दफ़ा एमफिल दी एजुकेशन यूनिवर्सिटी फैसलाबाद, लाहौर वाली यूनिवर्सिटी का फैसलाबाद कैंपस है, वो उसके 3rd सेमेस्टर में। अभी भी आप तालीम हासिल करती जा रही हैं? मेरे बच्चे कहते हैं लगता है बहुत शौक है आपको। बहुत। वो कहते हैं मम्मा वांट्स टू बी जेनजी। हालांकि मैं जेनजी बनने के लिए नहीं, आप अगर फील्ड में काम करते हैं, आप अपनी नॉलेज अपडेट नहीं करते तो आप जस्टिफाई नहीं कर सकते अपनी प्रैक्टिस को। आप जस्टिफाई कैसे करेंगे? दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई है। मैं पिछली 25 साल 28 साल पहले की डिग्री के साथ कैसे उसको कोप करूँगी? वेरी गुड। लर्न न्यू। तो ये कामरान साहब के साथ शादी कब हुई? 13 दिसंबर 2003। कहाँ से, कैसे मिल गए? नहीं, मैं इंग्लैंड में थी, मेरा उनका कोई किसी किस्म की कनेक्टिविटी नहीं थी। आपके रिलेटिव थे? नो, मैं 2 नवंबर 2003 को, नहीं 2 दिसंबर एक्चुअली, मैं हॉलीडेज़ पे लंदन से यहाँ आई हुई थी। तो अब्बू ने और इनके वाले साहब ने प्लान किया हुआ था पहले से। मैं तो वो दोस्त थे? नहीं, इनका कोई कॉमन फ्रेंड थे जो मेरे इल्म में लाया गया बाद में। कामरान साहब का वीज़ा, स्टूडेंट वीज़ा लग गया था यूके का, तो वो कहते थे कि मैं हिल के पानी नहीं पी सकता, तो मैं शादी करके जाना है। उन्होंने अपने वालिद साहब को धमकाया शमकाया कि मुझे अकेले ना भेजना।
پھر میں اپنی ذمہ داری میں نہیں لے سکتا. تو اب وہ ڈھونڈ رہے تھے ایسی کوئی پرسن جو آلریڈی وہاں پہ ہو. تو پھر کوئی ان کا آپس میں ان بٹوین کیسے رابطہ ہوا. سپٹمبر سے لے کے میرے فادر ان لو انہوں نے مڈ نومبر تک دسمبر میرے واپس آنے تک اپنی ریسرچ مکمل کرتے رہے. اور میں ہالیڈیز پہ آئی تھی 2 تاریخ کو 2 دسمبر کو یہ لوگ ہمارے گھر فرسٹ ٹائم میری موجودگی میں آئے. 13 دسمبر کو آئی واز ہز وائف. دیر واز نتھنگ. کامران صاحب بھی آئے تھے کہاں؟ آپ کے گھر؟ ہاں جی آئے تھے, ساتھ آئے تھے. ٹھیک ہے. 35 منٹس ابو نے دیے تھے کوئی ڈسکشن کرنے کے لیے. کوئی ریزنیبل گفتگو نہیں ہوئی تھی. وہ اپنے دوستوں کے قصے اور دوسری تیسری باتیں انہوں نے 35 منٹ کی. آپ کو امپریس نہیں کر سکے اس ملاقات میں؟ میں سمجھنے کے مطلب ایکچولی ہوا کیا کہ مجھے ہم دونوں کی اس موضوع پہ کوئی شادی کے موضوع پہ بات ہی نہیں ہوئی. 35 منٹس کی گفتگو کے بعد ابو نے کہا کہ دیٹ از اوور, ٹائم از اوور. اور جب ہم کامران اور میں کمرے سے باہر آنے لگے تو کامران نے چھوٹتے ہی ابو کے پوچھے بغیر ہی کہا کہ انکل ہمیں آپ کے فیصلے پہ کوئی اعتراض نہیں. واہ. اور میرے ابا کا موڈ ٹھیک ٹھاک آف ہوا کہ ایک تو بات یہ کہ تم 35 منٹ سے میں سے ہمیں کیسے ہو گئے. دوسری بات یہ کہ میں نے آپ کو اعتراض کرنے کے لیے نہیں بھیجا. تیسری بات یہ کہ آپ اپنی رائے دے سکتے ہو, اپنی بیٹی سے میں خود پوچھ سکتا ہوں. واہ. اور مجھ سے انہوں نے کچھ نہیں پوچھا. سب نے مغرب کی نماز پڑھ کے ایک دوسرے کو مبارکباد دی تھی. آپ کے کتنے بچے ماشاء اللہ؟ 2 بیٹے 2 بیٹیاں. تو شادی کے بعد بلکہ شادی سے پہلے ہی مینٹلی ایکسیپٹ کر لیا تھا آپ نے کہ ٹھیک ہے مناسب آدمی ہیں؟ اس پہ یا ابھی تک نہیں کر پائی؟ اس پہ مجھے غور کرنے کا ٹائم ہی نہیں کبھی ملا. لیکن اللہ کا لاکھ احسان ہے کہ انہوں نے میرے کریئر میں کبھی رکاوٹ نہیں بنے. میں اگر پڑھنا چاہتی ہوں تو وہ بہت سپورٹیو رہے, بہت زیادہ سپورٹیو رہے. پھر میرے جو ان کا اصل احسان ہے میرے اوپر, جو میں سمجھتی ہوں کہ شاید میں ان کو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اجر نہیں دے سکتا. میرے والد صاحب کا اپنا بیٹا بھی ہوتا تو وہ اتنا خدمت گزار نہ ہوتا جتنا ان کا داماد ان کے لیے تھا. تو آج کوئی 20-22 سال کے 21 سال کے بعد آج کیا رائے ہے آپ کی ان کے بارے میں؟ میں یہی بتا رہی ہوں کہ میں یہی ہوا نا, وہ تو ایک واقعہ ہو گیا نا. فرینڈلی ہے, بہت اچھی, اور اپنے بچوں سے بچوں کے لیے بہت فرینڈلی فادر ہے. اچھا, میرا بھی یہاں کچھ سوال میرا بھی ایک پیدا ہوا. آپ کے والد صاحب کی بہت خدمت کی, آپ کے بچوں کے ساتھ, اپنے بچوں کے ساتھ وہ بہت جڑے ہوئے. آپ کہیں میٹر نہیں کرتی؟ یہ تو سوال ان سے پوچھنا چاہیے. نہیں, آپ کی کیا فیلنگ ہے؟ آپ اتنے سالوں میں آپ نے کیا آبزرو کیا؟ میں میٹر کرتی ہوں تو اللہ کا شکر ہے کہ کتنے 21 سال گزرے. اگر میں میٹر نہ کر رہی ہوتی, دیکھیں میری ایک بہت مشکل فیصلہ تھا کہ میں یہاں رہنا چاہتی ہوں, وہ وہاں رہنا چاہتے ہیں. انہوں نے بہت اپنی اٹموسٹ کوشش کی اور کرتے ہیں, ابھی بھی وہ کنٹینیوسلی کرتے ہیں کہ میں شفٹ ہو جاؤں وہاں. تو میں تو مرنے کے لیے بھی پاکستان سے باہر, قبر بھی مجھے اللہ میاں نہ دے, میں اپنے ملک سے میری اٹیچمنٹ کا لیول بہت ہائی ہے. اور ان کو کوئین الزبتھ سے بہت محبت تھی کہ کوئین کی ڈیتھ کے بعد مجھے لگتا تھا کہ شاید اب کوئی معاملات بہتر ہو جائیں. تو لیکن الحمدللہ بہت اچھا ساتھ, اللہ کا بہت شکر ہے. ان کی وجہ سے ہی ہے, اگر وہ نہ ساتھ دیتے تو میں یہ ادارہ چلانے بنانے, ان بچوں کی انہوں نے اپنے بچوں کی طرح ان کے لیے ڈرائیوری کی ہے کامران صاحب. جی, ناشتے کی میز پر بات کرتے ہیں میڈم نادیہ سے کہ وہ کس قسم کے کھانے پسند کرتی ہیں اور کوکنگ کون کرتا ہے گھر میں, وہی کرتی ہوں گی یا کوئی میڈ رکھی ہوئی ہیں؟ میڈم سر میں بہت سادہ کھانا پسند کرتی ہوں, لیکن مجھے کوکنگ کا شوق بھی ہے اور کوئک, مطلب بہت لمبا ٹائم نہیں, بہت زیادہ انگریڈینٹس کی تفصیل نہیں چاہیے. وہ مجھے مٹیریل میڈ جو ہے وہ ریڈی کر دے, پیاز وغیرہ لہسن, تو کھانا میرے بچے وہ بہت پرٹیکولر ہیں, آئی ہیو ٹو کوک فار دیم. بہت شاندار پراٹھے ریجیکٹ کر دیتے ہیں کہ یہ مما نے نہیں بنایا. آپ کو کون سی ڈش زیادہ پسند ہے کھانے میں؟ کیا بنانا ہے کھانے میں؟ دونوں میں بتا دوں. مجھے عربی گوشت بہت پسند. عربی گوشت. اور کھانے میں؟ یہ کھانے میں کھانا بنانے میں مجھے سارا شوق, سارے شوق سب. ہاں جی, کھانا کوئی بھی شوق سے میں بناتی ہوں, اور کیونکہ کھانے والے شوقین ہیں اس لیے. میڈم کے 4 بچے ہیں, 2 بیٹے 2 بیٹیاں, 2 پاکستان میں ہیں, 2 بیرون ملک ہوتے ہیں. جو موجود ہیں بچے, ایک بیٹی اور بیٹا, ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ اپنی ماما کے بارے میں کیا کہتے ہیں. السلام علیکم بیٹے. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ زہرا. آپ کون سی کلاس میں پڑھتی ہیں؟ میں O3 میں ہوں. O3 میں. جی.
अपनी मामा के लिए चंद जुमले कुछ कहना चाहें तो क्या कहेंगी? ये जो काम कर रही हैं एलिया में बच्चों के लिए, इट्स इट्स ऑनेस्टली अ रियली गुड थिंग, बिकॉज लाइक कि मतलब हर बंदे के बारे में सोचती हैं, सो लाइक सेल्फलेस। पूरे शहर की खिदमत करती हैं, स्पेशल पर्सन्स की खिदमत करती हैं, उनके काम आती हैं, तो कहीं ना कहीं आपको फील होता होगा कि आपका वक्त जो है वो भी बीच में से लिया जा रहा है। कभी कभी इस बात पे गुस्सा आता है? कभी कभार, बहुत कम, बट लाइक सही। तो ओवरऑल कैसा लगता है? बहरहाल इंसानियत की खिदमत है, इतना बड़ा काम है। अच्छा लगता है काफ़ी, बिकॉज लाइक अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 5 में। वेरी गुड। आपका नाम? अली असगर। माशाल्लाह। आपकी मामा कैसी हैं? अच्छी हैं, किस तरह अच्छी हैं? आपके लिए क्या करती हैं? चीज़ों में हेल्प करवाती हैं बहुत, और क्या कहते हैं, वो बहुत केयरफुल होती हैं कि इतना ज़्यादा टाइम नहीं फ़ोन पर रहने देते, क्यों, ताकि हमारे आंखें ना ख़राब होएं। वाह, आपके लिए इतनी केयरफुल हैं, कितनी केयरिंग हैं आपके लिए। दोनों के लिए, सारे बहन भाइयों के लिए। वाह वाह वाह, कितना इनोसेंट बच्चा, कितनी खूबसूरत बातें करता है माशाल्लाह। एलिया, मम्मा ने एलिया इसलिए बनाया है क्योंकि जो बच्चे होते हैं स्पेशल नीड्स वाले, वो पहले कोई होता नहीं था प्लेस जिधर स्पेशल नीड्स के बच्चे जाएं, तो मम्मा ने फैसलाबाद में, तो फिर मम्मा ने बनाई है ताकि स्पेशल नीड्स के बच्चे इस स्कूल में जाएं, और एक न्यू बिल्डिंग बन रही है वापडे सिटी के पास, जो मुझे पसंद है। मैडम का एक प्रोजेक्ट है एलिया केयर की, अपनी बिल्डिंग बनेगी, उसमें फिर ये शिफ्ट हो जाएगा अदारा। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, एलिया बाग़े बहिश्त के नाम से। ये वो ख्वाब है जो मैडम ने देख रखा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की खिदमत की जा सके। कब आपको ख्याल आया कि आपकी ज़िंदगी जो है वो स्पेशल पर्सन्स के लिए वक्फ होनी चाहिए? एडमिशन मेरा डॉक्टर सैयद सदाकत मेहदी, वो वर्चुअल यूनिवर्सिटी के डीन थे, उनके रेफरेंस से उन्होंने मुझे गाइड किया था स्पेशल एजुकेशन में मास्टर्स करने के लिए। और उस वक्त से अब तक मेरा नहीं ख्याल कि मैंने कोई एक घंटा भी ऐसा गुजारा हो जो स्पेशल बच्चों के लिए मैं सोच ना रही हूँ, मैं कुछ कर ना रही हूँ, मैं उनके साथ ना हूँ। ये काफ़ी मुश्किल काम होता है। एक नॉर्मल शख्स, वो भी जो आपके मजाज से हम आहंग ना हो, उसका मजाज, उसके साथ बैठना या वक्त गुजारना, वो भी काफ़ी मुश्किल काम होता है। चाहे जाए कि आप एबनॉर्मल या स्पेशल चिल्ड्रन या पर्सन्स के साथ ना सिर्फ वक्त गुजारें बल्कि उनकी टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लें, ये बहुत मुश्किल, बहुत बड़ा टास्क है। कैसे ओहदाबरा होती हैं आप इस बड़े चैलेंज से? मुझे ऐसे लगता है कि इस काम को अल्लाह ताला ने मेरे लिए बहुत आसान बनाया है। जिनको हम सो कॉल्ड नॉर्मल कहते हैं, उनमें हमारे दरमियान एक चीज़ आ जाती है कि शायद वो दानिस्ता कुछ ऐसा करते हैं जिससे हम हर्ट होते हैं या हम तकलीफ़ उठाते हैं, लेकिन ये जो खुसूसी बच्चे हैं या अफराद हैं, ये तो फरिश्तों जैसे मासूम हैं। इनकी दी हुई कोई भी ऐसी चीज़ जो आप समझते हैं या मुश्किल लगती है, वो तकलीफ़ दे नहीं होती। वो उसके लिए सिर्फ ये होता है कि मैंने कोई ऐसा कमाल नहीं किया कि मैं इनकी मदद करने की पोजीशन में हूँ, और इन्होंने ऐसी कोई ख़ता नहीं की कि इन्हें मेरी मदद की ज़रूरत है। बस ये माइंड सेट है। जी, हम एलिया केयर फाउंडेशन के ऑफिस पहुँच चुके हैं। इसके मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के बारे में भी जानेंगे। एलिया केयर फाउंडेशन के बारे में और इसके प्रोजेक्ट्स के बारे में कुछ बताइएगा। जी, एलिया केयर फाउंडेशन को हमने 2015 मई के महीने में शुरू किया था, और यहाँ मदीना टाउन से इसका स्टार्ट लिया था। और हमारे जहन में ये इस वक्त बात थी कि जो खुसूसी अफराद हैं जिनके साथ डिफरेंट चैलेंजेस हैं, मेडिकल हैं, फ़िज़िकल हैं, न्यूरोलॉजिकल हैं, उनको जो मैक्सिमम सहूलियात हम दे सकते हैं, जिसमें उनकी तालीम, उसके अलावा उनकी रिहेबिलिटेशन, बहाली का काम किया जा सके। उनकी कोई भी ऐसी, जो कुछ बच्चे होते हैं जो तालीमी मैदान में आगे जा सकते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो एजुकेबल ग्रुप में नहीं आते, तो उनकी कोई तरबियत का काम कर सकें, हम उनको ज़्यादा से ज़्यादा इंडिपेंडेंट कर सकें, उनकी खुद इन्हिसारी को
آگے بڑھا سکیں, بجائے اس کے کہ وہ دوسروں پہ اپنے کھانے پینے اور دیگر ذاتی ضروریات کے لیے دوسروں کے محتاج ہوں. تو یہ ہمارے ذہن میں اس وقت تو پروجیکٹ تھا. پھر جیسے جیسے وقت گزرتا گیا, اس ٹریننگ میں ہم نے ووکیشنل ٹریننگ کے پروجیکٹس ایڈ کیے کہ ان بچوں کے روزگار کے لیے بھی ان کو تربیت کی جا سکے, تاکہ یہ معاشرے میں اپنے فائنینشیل معاملات میں بھی خود انحصاری کی طرف چلیں. اور اس کے بعد کچھ بچے جو عاقل اور بالغ ہو جاتے ہیں, اپنی اس ایج کو پہنچ جاتے ہیں, اور پھر وہ ایک نارمل ہیپی زندگی جو گزارنا چاہتے ہیں, خوشگوار میرڈ لائف بھی, تو ان کے لیے ہم نے پھر اس طرح کے ان کے آپس میں جو میچ میکنگ کے لیے وہ بھی ہم نے ایک گروپ بنا دیا, تاکہ وہ اپنے اپنے جو پروفائل ہے وہ وہاں پہ شیئر کریں اور ایک اچھا لائف پارٹنر ڈھونڈیں اور ایک شرعی زندگی بسر کر سکیں. میڈم, یہاں اب تک جب سے آپ نے شروع کیا ہے یہ ایلیا کیئر فاؤنڈیشن اور اس کی مختلف پروجیکٹس, کتنے لوگ مستفید ہو چکے ہیں, کتنے لوگوں کو آپ ایجوکیٹ کر چکی ہیں اور ریہیبلیٹیٹ کر چکی ہیں, ان کو امپلائمنٹ دلا چکی ہیں, یا ان کی فردر جو بھی ان کو جس مقصد کے لیے رکھا جاتا ہے ان کو اس کام میں پائے تکمیل تک پہنچانے میں مدد دے سکیں؟ اس میں جو فیکٹس اینڈ فگرز کی بات کریں تو 50 کے قریب بچے ایسے ہیں جو عام اسکولوں میں جا چکے ہیں یہاں سے, جن کا مائلڈ ٹو ماڈریٹ لیول تھا. تعلیمی میدان میں وہ پیچھے تھے, عام بچوں کے ساتھ اکوموڈیٹ نہیں کر پا رہے تھے, اسکول ان کو اپنے ساتھ باقی بچوں کے ساتھ لے کے چلنے کے لیے ریڈی نہیں تھے. وہ بچے تیار ہوئے, وہ 50 کے قریب پہنچ چکے ہیں. 19 کے قریب ہمارے بچے ایسے ہیں جو بالغ ہو گئے اور وہ مختلف شعبہ زندگی میں اپنے لیے روزگار ان کے لیے بنانے کے, اس میں ہماری فیصل آباد کے میں 3-4 لیڈنگ ادارے ہیں جنہوں نے ان بچوں کو اکوموڈیٹ کیا ہے, ان کی ٹریننگ میں بھی میرا ساتھ دیا اور ان کی امپلائمنٹ میں, اور وہ اب اپنے گھر والوں کے لیے بڑے سپورٹیو وہ ثابت ہو رہے ہیں. ایک بچہ ہمارا اس وقت بحرین میں سرو کر رہا ہے اور ایک بڑے سپر مال میں. تو اس کے علاوہ بہت سارے بچے ایسے ہیں جو بول نہیں سکتے تھے تو انہوں نے بولنا سیکھا. کچھ بچے ایسے ہیں جو ویل چیئرز پہ آئے تھے, کرچز کے اوپر آئے تھے, گود سے گود تک کا سفر تھا, اور وہ ماشاءاللہ بھاگتے دوڑتے ہیں. اور لاہور میں ہمارا ایک اسٹوڈنٹ ہے, وہ شروع میں آغاز میں وہ بچہ تھا, تو ان کے لاہور کے اسکول نے شکایت بھیجی ہے کہ ایلیا والوں نے اسے چلنا تو مطلب بھاگنا سکھایا ہے, چلنا نہیں سکھایا. تو وہ بالکل اس کے سارے بریسز لگے ہوئے تھے ٹانگوں پہ, اور وہ ماشاءاللہ رننگ کرتا ہے. تو اس طرح جو ہے سکسیس سٹوری ساتھ ساتھ ہر سال ہمارے بچوں کی ایک اچھی بڑی تعداد عام اسکولوں میں جاتی ہے. اور امپلائمنٹ میں بھی وہ بھی ریگولر ہم کوشش بھی کرتے رہتے ہیں ساتھ ساتھ, یا اور بھی مواقع ہم ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ کہیں پہ بھی. میں تو کسی بھی فورم پہ جاتی ہوں, میرے پاس انٹرنشپ کے بچے آتے ہیں, میں ان کو بھی کہتی ہوں کہ جب آپ آفیسرز بنیں, جب آپ بزنس مین بنیں, ان بچوں کو اپنے ساتھ لے کے چلیے گا, انہیں چھوڑیے گا نہیں. اس کے علاوہ جو میں سمجھتی ہوں بہت بڑی ایلیا کے پارٹ پہ ایک سکسیس سٹوری, وہ اس شہر کی یوتھ میں اویئرنیس پیدا کرنا ہے. پھر ہم نے ایک یوتھ ونگ بنائی ہوئی ہے. وہ جو انٹرنشپ کے بچے ہوتے ہیں نا, یہ ہمارے پاس 2 ویک یا 1 منتھ یا ان کی چوائس ہے, 3 مہینے بھی انٹرنشپ کرتے ہیں. لیکن ہم جو یوتھ ونگ وہ ہے وہ 1 سال کے لیے الیکٹ کرتے ہیں انٹرویوز کے ساتھ, اور ان کی وہ پھر پورا سال ہمارے ساتھ ایونٹس سیلیبریٹ کرنے کے لیے, آرگنائز کرنے کے لیے, بہت سارے اسپیشل نیڈس کے ڈیز جن کے ذریعے اویئرنیس دی جا سکتی ہو. پھر ہماری بلڈنگ کا پروجیکٹ بن رہا ہے, اس کے لیے فنڈ ریزنگ میں وہ یوتھ کو نا ایک دو اس میں مقاصد, ایک تو آگاہی بہت تیزی سے جا رہی ہے, ینگ جنریشن ایک انکلوسیو سوسائٹی کی بنیاد رکھے گی. آج ہمیں کچھ پروجیکٹ دکھائیں گے. چلیں مختلف شعبوں کا دورہ کرتے ہیں, جانتے ہیں ایلیا کیئر فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام اور ان کے زیر انتظام کیا کیا پروجیکٹ ہیں. بہت ہی خوبصورت ادارہ ہے, معذور بچوں کی بحالی کا, ان کی تعلیم و تربیت کا, اور ان کو جاب دلانے کا. بہت شہر کے جو معذور بچوں کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے بچے بھی جو صحت مند ہیں وہ بھی یہاں آتے ہیں, اور ایک بڑا خوبصورت ماحول پرووائڈ کیا جاتا ہے بچوں کو اس انداز سے بچوں کو لے کے چلنے کا کہ جس میں وہ آئسولیٹڈ فیل نہ کریں. انکلوسیو ایجوکیشن جو ہے وہ دی جا رہی ہے. سر یہ ہمارے وہ بچے ہیں جن کو جو ٹرینیبل گروپ میں آتے ہیں, ان کے ساتھ ڈفرینٹ چیلنجز ہیں. سیریبل پالسی, یہ تو ہماری ڈاکٹر صاحبہ, یہ بالکل ٹھیک صحت مند ہیلدی بچہ ہے, اور یہ 4 بہن بھائی ہمارے پاس ہیں یہ والے, اور بالکل ٹھیک ہے, صحت مند, ان کے ساتھ کوئی میڈیکل ایشو نہیں ہے, بٹ دے آر لرننگ ٹوگیدر, ان کے اکٹھے یہ پڑھ رہے ہیں.
اس کے علاوہ جمال ہیں، جمال نے کمپیوٹر سائنسز میں کورسز کیے ہوئے ہیں اور ماشاءاللہ یہ ہمارے سینئر اسٹوڈنٹس میں سے ایک ہیں. اس کے علاوہ یہ باقی بچے آپ کے پاس ہیں، وہ بانو جو بیٹھی ہوئی ہیں، ان کے ساتھ ہیئرنگ امپیئرمنٹ کے ساتھ انٹلیکچوئل ڈسیبلٹی اور دکھائی دینے کا آئی سائٹ کا بھی ایشو ہے. یہ ہمارے ہادی ہیں، وہ ہماری کومل ہیں اور کومل کا میڈیکلی آپریشن. ہاں جی، اس میں میڈیکل میں بھی بچوں کی جو میڈیکل اسیسمنٹ ہے وہ ساری بھی کرواتے ہیں. ڈفرینٹ فیصل آباد کے 2 چیریٹیبل ہاسپٹل ہیں، انہوں نے ہمیں فیسیلیٹیٹ کیا ہوا ہے کہ ہمارے بچوں کی میڈیکل اسیسمنٹ ادھر ہوتی ہے اور ان کو کوئی بھی 24 گھنٹوں کے درمیان میڈیکل پریشانی ہو تو ان کے والدین ڈائریکٹ بھی انہیں لے جا سکتے ہیں. یہ وہاں پہ رجسٹرڈ ہے یا میں ایک فون کال کر دیتی ہوں تو وہ بہت ہیلپ فل ہوتے ہیں. تو جب ہم اکٹھے مل کے چلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بہت سارے راستے آسان کر دیتا ہے. یہ کلاس روم، یہ کلاس روم ہے. ہاں جی، اس کو کہہ سکتے ہیں ریہیبلیٹیشن کا بھی ہے اور کلاس روم بھی ان کا ساتھ ہی ہو جاتا ہے. ڈفرینٹ تھراپیز، کیونکہ ہمارے پاس اسپیس کم ہے تو کچھ تھراپیز جو ہیں وہ یہیں پہ ہو جاتی ہیں، کچھ ان کی فزیو کے روم میں ہیں. یہ آپ کے ٹیچرز ہیں؟ جی، ڈاکٹر ماہین ہیں، انہوں نے ریسنٹلی جوائن کیا ہمارے پاس اور فزیو تھراپسٹ ہیں ہمارے ساتھ. اس میں ان کی دوسری ایڈیشنل ڈیوٹی آکوپیشنل تھراپی کی، جو میں آپ کو بتا رہی تھی کہ بچوں کے ہاتھ پاؤں ہیں اور وہ خود نوالا بنا کے نہیں کھا سکتے، اپنے کپڑے خود چینج نہیں کر سکتے، پینسل گرپ نہیں ہے. باقی ڈاکٹر صاحبہ جی ذرا میڈم بتائیے گا بچوں کو کس طریقے سے آپ فیسیلیٹیٹ کرتی ہیں، آپ کا رول کیا ہے؟ سر بیسکلی میں ایک فزیو تھراپسٹ ہوں اینڈ آکوپیشنل تھراپسٹ. تو ہم یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ جن بچوں کو ریکوائرڈ ہوتی ہے نا آکوپیشنل تھراپی میں، یہ آ جاتا ہے کہ ہم نے ان کو ڈیلی لیونگ میں کس طرح سے ہم چلا سکتے ہیں، ان کو انڈیپینڈنٹ بنانا ہوتا ہے. کہ فار ایگزامپل جو برش نہیں کر سکتے ہیں ان کو ہم نے ٹوتھ پیسٹ اینڈ برش کے ساتھ فار ایگزامپل ان کو سکھانا ہے. اور کچھ بچے ہوتے ہیں جو ہینڈلنگ نہیں کرتے ابھی، تو ان کو جیسے فار ایگزامپل لاک کیسے اوپن کرتے ہیں، کلوز کرتے ہیں. آپ کو کیسا لگتا ہے معذور بچوں کے ساتھ کام کر کے؟ کوئی سیٹسفیکشن کا لیول کیا ہوتا ہے؟ ہاں جی سر، بے شک وہ ویسے بھی اللہ پاک کو بھی پسند ہے، تو ہم جتنا ان کے لیے فیسیلیٹیشن کریں گے، جتنا آسانی کریں گے تو اچھا تو بہت فیل ہوتا ہے. کیسا لگتا ہے آپ کو یہ بچوں کو سرو کر کے، پڑھا کے؟ مجھے کچھ یہاں مشکل نہیں پیش آتی؟ نہیں، مجھے نہیں مشکل تو نہیں ہوتی، لیکن مجھے یہاں پہ اچھا لگتا ہے. میرا دن بہت اچھا گزرتا ہے بچوں کے ساتھ اور میری فرینڈشپ کافی اچھی ہو گئی ہے بچوں کے ساتھ اور میرا ٹائم کافی اچھا گزرتا ہے یہاں پہ. اچھا، ان کو پڑھانا عام بچوں کی نسبت مشکل نہیں ہے؟ تھوڑا سا ہے، لیکن ان کو ایکٹیویٹیز کے ذریعے انگیج رکھتے ہیں تو وہ زیادہ آسان لگتا ہے. پھر کیسا رسپانس ہوتا ہے؟ کوئی مطلب کوآپریٹ کرتے ہیں؟ مشکل ہے لیکن کرتے ہیں. وہ جیسے اب ہماری ان کے ساتھ بانڈنگ اچھی ہو گئی ہے، وہ ہماری بات مانتے ہیں اور وہ کرتے ہیں انگیج. قاری صاحب جو یہاں قرآن پڑھاتے ہیں بچوں کو، ان کی گفتگو بھی سنتے ہیں. قاری صاحب بتائیے گا، اسپیشل چائلڈ یا بڑے لوگ بھی جو ہیں ان کو پڑھانا مشکل ہے؟ ہاں جی، آسان ہے؟ یہ بچے جو ہے نا، یہ یعنی کہ تھوڑا سا ذہن کے اعتبار سے ہیں تو ان کو پڑھانا تھوڑا سا مشکل ہے، لیکن ہم محنت کر رہے ہیں. انشاءاللہ کامیابی تو اللہ تعالیٰ نے دینی ہے. تو باقی 1 دن کا سبق، 2 دن کا سبق، یہ 10 دن بھی چلتا ہے. ایک لفظ جو ہے 10 دن چلتا رہتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. صدق اللہ العظیم. ہمیں ڈفرینٹ جو اسکولز ہیں، ایلیٹ کلاس کے اسکول، وہ بہت ساری بکس بچوں کی بھجوا دیتے ہیں اور وہ پھر ہمارے بچوں کے پاس، کیونکہ ہمارے وسائل محدود ہوتے ہیں، تو وہ پھر مل جل کے بچے ان کا لائبریری سیشن ان کے ٹائم ٹیبل میں پر ویک ایک کلاس سارے بچوں کی ہوتی ہے. اور جب ہوم ٹائم ہو جائے تب بھی ہم چاہتے ہیں کہ بچے بکس جو ہے نا وہ دیکھیں. یہ والی ہماری کلاس، یہ بھی ٹرینیبل گروپ کی کلاس، وہ ان کا اس کلاس کا نام دا بریو تھا اور یہ انوسینٹ، اس کلاس کا نام دی انوسینٹ. اس کیمپس کی کوآرڈینیٹر اور کلاس انچارج میڈم سے بات کر رہے ہیں. آپ کا اسم کیا ہے؟ حنین. میڈم بتائیے گا آپ کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ ایک تو اوور آل کوآرڈینیشن کرتی ہیں، تو اس کلاس کی انچارج بھی ہیں، تو کیسا محسوس ہے؟ کافی مشکل نہیں لگتا بچوں کے ساتھ اس طرح جو اسپیشل چلڈرن ہیں ان کو ایجوکیٹ کرنا کتنا مشکل کام ہے؟
میرے لیے اس لیے زیادہ مشکل نہیں کیونکہ میرا اپنا پرسنل ایکسپیرینس ایز اے مدر 16 ایئرس کا. میرا بیٹا جو ہے وہ سیریبرل پالسی ڈیزیز کے ساتھ ہے, تو مجھے یہ اتنا چیلنج نہیں لگتا. یہ میرا خیال ہے دل کی بات ہے کہ اگر آپ ان بچوں کو ویسے ہی سمجھیں جیسے باقی سب بچے ہیں تو پھر آپ کو کوئی بھی چیز مشکل نہیں لگتی. ویسے ہی بچوں سے انٹریکشن ہوتی ہے, ویسے ہی بچے جو ہیں آپ کو ریئیکٹ کرتے ہیں جب آپ ان کو کوئی چیز دیتے ہیں, ویسے ہی یہ خوش ہوتے ہیں جیسے باقی بچے خوش ہوتے ہیں, اور ویسے ہی آپ کو جو ہے وہ ریئیکشن دیتے ہیں جب آپ ان کو کوئی ایکٹیویٹی وغیرہ کرواتے ہیں. ڈاکٹر صبا شبیر اسکول کی ایکٹنگ پرنسپل ہیں, یہ اس وقت موجودہ پرنسپل یہ ہیں, اور اس کے علاوہ یہ فزیو تھراپسٹ بھی ہیں. میڈم کہیے گا اس ادارے کے ساتھ آپ کی جو وابستگی ہے وہ آپ کو ذہنی طور پر اچھا محسوس کرانے کا ذریعہ بنتی ہے, یا یہاں جو گزرا ہوا وقت ہوتا ہے وہ آپ کو کنفیوز کرتا ہے, تنگ کرتا ہے, یا مطلب تھوڑے سے اسپیشل چائلڈ ہیں نا چلڈرن, تو کچھ مشکل پیش آتی ہوگی, ٹینشن ہوتی ہوگی؟ نہیں, ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ مشکل پیش آئے یا ٹینشن ہو. ایکچولی ایلیا میں جو ٹائم گزرتا ہے وہ بیسٹ ٹائم ہوتا ہے میرے پورے دن کا, اور جو ایلیا کے ساتھ کنیکٹیویٹی ہے وہ یہی ہے کہ جب ہم کسی کو سرو کرتے ہیں, کسی کی ہیلپ کرتے ہیں, تو میرے خیال سے وہ ایک بیسٹ تھیراپی ہوتی ہے آپ کی اپنے لیے. تو یہاں ہم بچوں کے لیے نہیں اپنے لیے بھی کام کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ وہ ہماری مینٹل ہیلتھ کے لیے بھی بہت اچھا ہوتا ہے. اور یہ میں باقیوں کو بھی موٹیویٹ کروں گی کہ ان کو چاہیے کہ وہ ایسے NGOs میں ضرور جائیں اور کام کریں. اور ایلیا کی ایک انوائرمنٹ میں آپ نے خود بھی اس کو ابھی ایکسپیرینس کیا ہوگا کہ ایک اپنائیت ہے اور ایک انکلوسیو ماحول ہے. کیونکہ فزیو تھراپسٹ ہیں میڈم, ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ ان کا ایکسپیرینس کیسا رہا یہاں, اور ابھی ادھر ہی ہیں, ادھر ہوتی ہیں, تو کیسا لگتا ہے اسپیشل چائلڈ جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ وقت گزارنا. میڈم کیا چیلنجز پیش آتے ہیں؟ ایک تو اپنا تعارف کروائیے گا, دوسرا چیلنجز کے حوالے سے بتائیں کہ ظاہر ہے ایک معمول سے ہٹ کے, روٹین سے ہٹ کے اسپیشل چلڈرن ہیں, بڑے بھی اس میں آتے ہیں لیکن بچے زیادہ تر ہوتے ہیں, تو چیلنجز کیا ہوتے ہیں آپ کے پوری جاب کے دوران؟ اصل میں پہلے جو بھی ہم نے پریکٹس کی تھی, ہم نے فزیو تھراپی میں پڑھا تھا, ہم نے ایز سچ اس طریقے سے ہم نے ایسے پریکٹس نہیں کی تھی کہ جو اسپیشل بچے ہیں وہ بھی ہمارے پاس آ سکتے ہیں فزیو تھراپی کے لیے, اور ان کو ہم نے کس طرح ڈیل کرنا ہے, ان کی سائیکولوجیکل کنڈیشن کے اکارڈنگ ہم نے ان کو کیسے لے کے چلنا ہے, کیا کیا ان کو فوبیاز ہیں. تو ادھر آ کے پہلے تو مجھے آئیڈیا نہیں تھا کوئی بھی اس سے انکلوسیو اسکول کا, ادھر آ کے مجھے آہستہ آہستہ پتہ چلا, اور بچوں کی ساری نیڈز, ہر بچے کی اپنی اسٹوری اور اپنا فوبیا, تو اس کے اکارڈنگ ہمیں پھر آہستہ آہستہ ایکسپیرینس ہوا کہ ظاہر ہے بچوں کو لے کے آ کے ہم نے پہلے ریپو بلڈ کرنی ہے اپنی, پھر اس کے بعد بچے جو ہے وہ ہم سے آہستہ آہستہ فری ہوں گے, تو ظاہر ہے پھر فزیو کے لیے ہمارا ایک انجوائے ہو جو ہے وہ ٹائم گزرتا ہے, اچھا گزرتا ہے, اور بچے جو ہیں وہ آہستہ, بچے خود کہتے ہیں کہ ہم نے آ کے فزیو کرانی ہے. ہم نے دیکھا جی کہ یہاں جو سٹاف یہاں کام کر رہا ہے بہت پیشنیٹ ہے, وہ دل سے جذبے سے کر رہا ہے, اور وہاں بہت مطمئن ہے یہاں کے چیلنجز کو ڈیل کرتے ہوئے, ان کو نمٹاتے ہوئے, ان کا سامنا کرتے ہوئے انہیں مشکل پیش نہیں آتی. وہ اپنے اندر کے جو ان کی فیلنگ ہے, ان کا جذبہ ہے, وہ انہیں موٹیویٹ کرتا ہے, اور جو رسپانس ملتا ہے بچوں کی طرف سے, اور اس کو وہ اپنی جب ٹرین کرتی ہے, جب وہ کامیاب ہو کے نکلتے ہیں, تو پھر وہ اپنی ایک سکسیس اسے کنسیڈر کرتے ہیں کہ انہوں نے لائف میں کچھ نہ کچھ گین کیا, کسی کی بحالی میں انہوں نے مدد کی, یہ بہت بڑا کریڈٹ ہوتا ہے. اس کلاس روم کی بھی ایک فزیو تھراپسٹ ہیں مس عائشہ, کیسا آپ کا وقت گزرتا ہے, کیسے ٹیچ کرتی ہیں, کیسے ان کو فزیو تھراپی ان کی ہوتی ہے, کافی مشکل پیش آتی ہوگی؟ نہیں, بیسیکلی میرا ان کے ساتھ جو ہے وہ آکوپیشنل تھراپی کا لیکچر ہوتا ہے, اور جب میں اسٹارٹ میں آئی تھی تو مجھے لگا تھا کہ یہ میرے لیے بہت ہی ڈیفیکلٹ ہوگا ٹاسک ہے, بیکاز اٹس اے ویری ڈفرینٹ فیلڈ فرام مائی, بٹ ان کے ساتھ انگیج ہو کے ہمیں ٹائم کا پتہ نہیں چلتا, ہم ایکٹیویٹیز ان کو کراتے ہیں اور یہ بہت اچھے سے ہمیں اوبے کر رہے ہوتے ہیں. دیز آل ور ویری ڈسپلنڈ, سو آئی ڈونٹ فیل اینی ڈیفیکلٹی. ایک انٹرن حسن نامی لڑکا, ان سے جانتے ہیں کہ یہ انٹرنشپ کا خیال کیسے آیا, اور یہاں آ کے اس طرح کے اسپیشل بچوں کے ساتھ جو انٹرنشپ ہوتی ہے اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ حسن کہیے گا. السلام علیکم. میری ابھی یونیورسٹی سے آف ہوا تھا, چونکہ فرسٹ ایئر کمپلیٹ ہوا نا, تو میرا تھا کہ میں کچھ ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز میں حصہ لوں, تو میں اس پہ میرا خیال ہے کہ یہ ایلیا فاؤنڈیشن ہے, میں پہلے انسٹاگرام پہ لکھا تھا ان کے بارے میں, تو میں پھر یہاں اپلائی کیا, انہوں نے کہا کہ آ جاؤ آپ. اس کلاس میں بھی کچھ انٹرنز آئے ہیں, ان سے جانتے ہیں کہ ان کا یہاں کا ایکسپیرینس کیسا رہا, یہاں بچوں کے ساتھ
اٹھ بیٹھ کے ان کے اندر وقت گزار کے ان کو کیسا لگ رہا ہے؟ جی بتائیے گا آپ کس مقصد کے لیے یہاں آئیں اور کیا آبزرو کیا آپ نے؟ میں یہاں پر بچوں کی جو ڈفرینٹ ڈسیبلٹیز ہیں کہ وہ کیسے سیکھتے ہیں، کس طرح ان کی ٹیک کیئر کر سکتے ہیں، وہ سیکھنے آئی تھی. یہاں پر مجھے کافی آئی بن ویری انفارمڈ اباؤٹ مینی تھنگس کہ جیسے ڈفرینٹ ڈیزیزز ہوتی ہیں، ڈفرینٹ ڈس آرڈرز ہوتے ہیں، ان سے بچوں کی کیا ڈیفیکلٹیز ہوتی ہیں ان کی لائف میں، اینڈ ہاؤ وی کین میک دم لیس، لائک ان کی ہم ہیلپ کیسے کر سکتے ہیں. اس ادارے میں ایک سائیکالوجسٹ بھی ہیں، ان سے بات کرتے ہیں بچوں کے سائیکی پرابلم کیا ہوتے ہیں، کس قسم کی صورتحال سے گزرنا پڑتا ہے ان کو. میڈم کہیے گا. میرا نام زمر اقبال ہے اور میں یہاں پہ کلینکل سائیکالوجسٹ ہوں، اور یہاں پہ ڈفرینٹ چیلنجز کے ساتھ بچے ہیں. ADHD کے ساتھ بھی ہیں، آٹزم کے ساتھ بھی ہیں اور IDD کے ساتھ بھی ہیں. اس کے علاوہ اٹینشن ڈیفیسنٹ ڈس آرڈر بھی ہیں. اس کے علاوہ کچھ جیسے ہمارے پاس سبھی ہے، وہ جو ہے وہ ایپیلیپسی، انہیں فٹس ہوتے ہیں. اور اس کے علاوہ ایک قریبہ بچی ہیں، وہ کنورژن ڈس آرڈر کے ساتھ ہیں، یعنی اٹینشن سیکنگ بیہیویئر ان کا انکریز ہو جاتا ہے جب بھی کوئی گیسٹ یا کوئی بھی نیو آؤٹ سائڈر وہ دیکھتی ہیں. یہ موسٹ سینئر کلاس ہے اسکول کی، اور اس میں ڈفرینٹ ڈسیبلٹیز کے بچے ہیں، جیسے ہیئرنگ امپیئرمنٹ کے ساتھ ہے اسد اللہ، اور سیریبرل پالسی کے ساتھ ہے ابراہیم. اسد ہے فزیکل ڈسیبلٹی کے ساتھ، انٹلیکچوئل ڈسیبلٹی کے ساتھ، اور سلو لرنرز ہوتے ہیں زیادہ تر اس کلاس میں. اور بچیاں آتی ہیں، ان کو ڈیلی لیونگ سکلز سکھائی جاتی ہیں. ابھی وہ نیچے وہ اسکل سیکھنے گئی ہیں، اور ساتھ کمپیوٹر کلاس ہوتی ہے بچوں کی. لوگ تو انجوائے کرتے ہیں جوانی کو، اپنی زندگی کو، اپنی ہستی کو، اپنے جو ریسورسز ہوتے ہیں اسے استعمال کر کے خوشیاں حاصل کرتے ہیں. آپ نے محروم اور مسائل زدہ طبقات کی خدمت کو اپنی خوشی کا ذریعہ بنانا چاہا اور اس میں کامیاب رہیں. اس میں کچھ لیسن ہے لوگوں کے لیے کہ وہ بھی اگر اس طرف آئیں تو خوشی حاصل کر سکتے ہیں؟ بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے آپ کا. جیسے کوئی شخص ایڈکشن کا شکار ہو جاتا ہے، کسی بھی قسم کے نشے کا شکار ہو جاتا ہے، وہ ہر تکلیف، ہر باقی چیز سے بے نیاز ہو جاتا ہے. اس کو گرمی سردی، بھوک پیاس، کسی بھی چیز کا ہوش نہیں رہتا، اسے اپنا ہوش نہیں رہتا. آپ لوگوں نے نشے دیکھے ہوں گے. یہ جو سوشل ورک ہے یہ ایک بہت بڑا نشہ ہے. مجھے لگتا ہے کہ ان سارے نشوں سے زیادہ بڑا نشہ ہے کہ اس میں کوئی نفع نقصان، کوئی دنیا داری، وہ چیزیں نکل جاتی ہیں انسان کی زندگی سے. میں ناشتہ ساتھ لے کے جاتی ہوں، 3:30 بجے تک اگر میں اپنے آفس میں بیزی ہوں تو بچوں کے ساتھ ہوں تو مجھے یاد نہیں رہتا کہ میں نے ناشتہ نہیں کیا ہوا. تو جب میں گھر واپس آتی ہوں تو جو میری اور زندگی کے باقی معاملات اور مسائل ہیں وہ مجھے ایلیا کے پریمیسز سے باہر آنے کے بعد یاد آتے ہیں کہ یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، اور اس میں بھی ان بٹوین کوئی چیز آ جاتی ہے ایلیا سے متعلق تو پھر بھول جاتے ہیں. تو یہ نعمت خداوندی ہے میرے حساب سے. ٹپس کالج آف سائنس ڈی گراؤنڈ پہنچے ہیں. محمد عمر شیخ اس کے پرنسپل ہیں. ان کے ایک صاحبزادے وہ ایک سکسیس سٹوری ہے، ریوائیو ہوئے. ایلیا کیئر فاؤنڈیشن، محمد ہادی کے والد محمد عمر شیخ. آئیے آپ کو ملواتے ہیں. وہ ڈائریکٹر بھی ہیں ایلیا کیئر فاؤنڈیشن کے. ان کے جذبات جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ بینگ فادر کیا محسوس کرتے ہیں، کس طرح سے ایلیا کیئر فاؤنڈیشن جو ہے وہ معذور بچوں کی بحالی کے لیے، ان کی ایجوکیشن کے لیے، ان کی امپلائمنٹ کے لیے کام کر رہی ہے. جی عمر صاحب، ایلیا کیئر فاؤنڈیشن آپ کی نظر میں کیا کہیں گے؟ ایلیا کیئر فاؤنڈیشن ایک ایسا ادارہ ہے جو میں سمجھتا ہوں پیورٹی آف ہارٹ اور آپٹیمم ایفرٹس کے ساتھ چل رہا ہے. اور کیونکہ میری اس سے وابستگی تب ہوئی تھی، میرا اپنا ایک بچہ جو ہے وہ اسپیشل ایجوکیشن میں رہا ہے، اور مجھے یوں لگ رہا تھا کہ شاید یہ پڑھ بھی نہیں سکے گا اور ایک انڈیپینڈنٹ لائف نہیں گزار سکے گا. دین آئی میٹ ود ایلیا کیئر. وہاں مس نادیہ سے ملاقات ہوئی اور آئی واز ویری مچ ورڈ کہ یار یہ چیزیں کیسے ہوں گی. مطلب ویری اوپنلی بینگ پیرنٹ، جب پہلے دن میں نے اپنے بچے کو وہاں چھوڑا تو میں باہر آ کے اتنا رویا کہ میں نے اپنے باس کو میسج کیا کہ جی آج میری بس ہو گئی، مجھے لگ رہا ہے کہ بڑا چیلنجنگ کام ہے. لیکن تھنگس وینٹ بائی، اور ان کی ایفرٹس کے ساتھ، ان کی محنت کے ساتھ مجھے اچھے سے یاد ہے
کہ پہلے دن جیسے بچے کرتے ہیں اور خاص طور پہ وہ اسپیشل اسکل کا تھا, تو آئی ہیو ٹو بی لٹل انفارمل ان مائی ورڈس. دیٹ از ایکچولی دا فیلنگس آف اے پیرنٹ, کہ ان 3 سالوں میں انہوں نے اس کے اوپر اسپیچ تھیراپی, فزیو تھیراپی اور بیسک لرننگ, سوشل لرننگ, ہر طرح کی اسکلز کے اوپر کام کیا. اور ون فائن مارننگ مجھے ان کا فون آیا کہ جی ہمیں آپ سے ایک میٹنگ کرنی ہے. تو میں نے کہا اللہ خیر کرے, میٹنگ خیر کی ہو صحیح. دے کالڈ می, جی وی نیڈ اے ڈسکشن, پازیٹیو ڈسکشن ود یو. تو پھر تو انہوں نے مجھے بلایا اور انہوں نے کہا جی ہمیں لگتا ہے کہ آپ کا بچہ ماشاءاللہ ایک اسپیشل ایجوکیشن کی اسٹریم سے نکل کے ایک نارمل ایجوکیشن کی اسٹریم کے لیے ریڈی ہے, تو ہم آپ کے لیے ایفرٹ کرتے ہیں کہ آپ ہمیں سے کسی اسکول میں, نارمل اسکول میں موو کروائیں. تو آئی واز اگین ورڈ کہ شاید یہ ابھی بھی بالکل ویسے ہی بیسٹ فٹ نہیں ہوگا جیسے کوئی نارمل بچے ہوتے ہیں. لیکن پھر انہوں نے, ان کی کاؤنسلنگ رہی, پھر ہم نے اسکول ڈھونڈنے شروع کیے, پھر ہم نے اس کو ایک نارمل اسکول کے اندر جو ہے اس کے ایڈمیشن کروایا. اور ایڈمیشن کروا کے بھی یہ ایک بڑی ریئل سکسیس سٹوری ہے کہ کروا کے بھی ہماری جان ایلیا سے نہیں چھوٹی, کیونکہ اس کے باوجود کہ ان کے اسکول سے یہ موو کر چکا ہے ایک نارمل اسکول میں, ان کی پیچھے مجھے فالو اپ اور اسکول کو فالو اپ رہا کہ آپ کو کیا چیلنجز آ رہے ہیں, آپ کو کیا پرابلمز آ رہے ہیں. اینڈ آئی ریممبر ویری ویل کہ کئی دفعہ سر ایسا بھی ہوا ہے کہ یہ خود جا کے ان کی ٹیچرز کی کاؤنسلنگ کر کے آئے ہیں کہ ان بچوں کو آپ جو ہے اپنی جگہ دیجیے, اور اگر آپ کو کوئی چیلنجز آئے ہیں تو اس کو اس حوالے سے جو ہے نا وہ ہادی نے وہاں پہ ایک پرفارم کرنا شروع کیا. ایڈیفائی گروپ آف کمپنیز کے آفس پہنچے ہیں. یہ فائنانسرز بھی ہیں ایلیا کیئر فاؤنڈیشن کے, اور ایک طرح سے پارٹنر بھی ہیں, ایم او یو بھی سائن ہوا ہے. آئیے ملتے ہیں. جی سمیر صاحب کیا کہیں گے ایلیا کیئر فاؤنڈیشن کے بارے میں؟ آپ کے کیا تجربات ہیں, آپ کے ادارے کے ساتھ کیا تعلق ہے ایلیا کیئر فاؤنڈیشن کا؟ آپ فائنانس کرتے ہیں, سپورٹ کرتے ہیں, کوئی ایم او یو وغیرہ سائن کر رہے ہیں؟ جی دیر از نتھنگ جو پہلے ہی نہ پتہ ہو لوگوں کو ایلیا کیئر کے بارے میں. اٹس اے ویری ویل نون فاؤنڈیشن. ایلیا کیئر جو ہے, میرا جو ایکسپیرینس مس نادیہ کے ساتھ رہا ہے اور ایلیا کیئر کے ساتھ یہی رہا ہے کہ اٹس امنگ دا لیڈنگ فاؤنڈیشنز ان پاکستان. اور جو ویژن مس نادیہ رکھتی ہیں اور ہمارے جو سی ای او رکھتے ہیں عظیم قاسم ایلیا کیئر کے بارے میں, آئی تھنک اٹ میٹس دا انٹرنیشنل اسٹینڈرڈز. کہ جو انکلوزیوٹی, جو اویئرنیس, ایجوکیشن ایلیا کیئر لے کے چلتا ہے اسپیشلی ایبلڈ بچوں کے لیے, آئی ڈونٹ تھنک کہ پاکستان میں کوئی بھی اور ایسی فاؤنڈیشن ہے جو سیم ویژن کے ساتھ اور آبجیکٹیو کے ساتھ چلتی ہو. ایڈیفائی گروپ آف کمپنیز جو ہے وہ ایلیا کیئر کا ایک لانگ اسٹینڈنگ پارٹنر بھی ہے. ہم لوگ ہر طرح سے اپنی میکسیمم کوشش کرتے ہیں کہ ایلیا کیئر کو اسسٹ کر سکیں, ہیلپ کر سکیں ان آرڈر فار دیز چلڈرن ٹو گرو, ٹو ایجوکیٹ دیم, ان آرڈر فار اس ٹو انڈرسٹینڈ دیم, اور کس طرح ہم ایک اسپیشلی ایبلڈ بچے کو بیٹر ہیلپ کر سکتے ہیں. آپ کے ذہن میں کبھی خیال آتا ہے کہ ہمارے ہاں جیسے آپ کے چند دوست وہ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں, آپ کی اپنی ساکھ, کریڈیبلٹی اور آپ کی ریپو جو ہے پرسنل, اس کی بنیاد پر آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ کو 80% 85% ڈونیشنز وہاں سے ملتی ہیں اور 15% عام لوگ دیتے ہیں. تو آپ کو کبھی کبھی لگتا ہے کہ ہمارے ہاں جتنی بڑی تعداد میں لوگ اس مسئلے کا شکار ہیں, اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے آپ کو بڑے وسائل کی ضرورت ہے. اتنے سارے لوگ ہیں, کبھی دل کڑتا تو ہوگا کہ کیوں آخر لوگ نہیں سوچتے اتنے وسائل رکھنے کے باوجود وہ تھوڑا تھوڑا بھی دینا چاہیں اگر, تو بہت بڑے پیمانے پر ایسے ہمارے معاشرے کے افراد جو ضرورت مند ہیں, محروم ہیں, معذور ہیں, اسپیشل ہیں, ان کی زندگیاں بدلی جا سکتی ہیں. یہ بہت ضروری ہے, بہت اہم ہے, اور میرا خیال ہے یہ معاشرتی ذمہ داری ہے ہر شخص کو جس کے پاس ٹائم زیادہ ہے, جس کے پاس کوئی چیز اس کی ضرورت سے زیادہ ہے, جس کے پاس پیسہ ہے, جس کے پاس ٹریننگ اپرچونٹی ہے, جس کے پاس امپلائمنٹ کا کوٹا موجود ہے, ان سب کو کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے. اور یہ میرا خیال ہے کہ ان بچوں کا حق ہے جس کے لیے ہم اسٹرگل کر رہے ہیں, اور ہماری ذمہ داری ہے معاشرے کی. اور یہ تو ہر روز آنے والا خیال ہے, ہر لمحہ ہم یہ جو چیلنجز ہیں ان میں یہی ہے. اس میں سوشل میڈیا کے حوالے سے, اور میڈیا آپ کا
آپ کے چینل کے حوالے سے اور باقی لوگوں کو جہاں تک ہو سکے آگاہی دینی چاہیے، رویے مثبت کریں اپنے لیے، ان بچوں کے والدین کے لیے، ان بچوں کے لیے، اور ان کو جہاں ممکن ہو سکے ان کا حق سمجھ کے ان کو اکوموڈیٹ کریں. آپ ان پہ احسان نہیں کر رہے، آپ اپنی آنے والی زندگی کے اوپر، اس زندگی میں برکتوں کے لیے ان بچوں کی خدمت کا کوئی موقع نہیں ضائع کریں. میڈم کی دوست سمیہ فرخ کی طرف آئے ہیں، وہ ڈائریکٹر بھی ہیں ایلیا کیئر فاؤنڈیشن کی اور ان کی بچپن کی دوست بھی ہیں. میڈم کہیے گا ایلیا کیئر فاؤنڈیشن کے ساتھ آپ کا تعلق کب سے ہے، کیسا ہے، کس حیثیت میں ہے، اور کیا کہیں گی ایلیا کیئر فاؤنڈیشن کی خدمات کے حوالے سے؟ ایلیا کیئر فاؤنڈیشن کا ایکچولی نادیہ کا اور میرا بچپن سے ساتھ ہے. ہم اسکول سے لے کے اور کالج لائف ہماری الحمدللہ اکٹھی رہی ہے. اور پھر بیچ میں یہ تھا کہ نادیہ یو کے چلی گئیں اور ماشاءاللہ بہت پیشنیٹ ہیں. وہاں سے واپس آ کے ان کا ایلیا رن کرنا، اور الحمدللہ 10 ایئر ایلیا کو ہو گئے ہیں اور 10 ایئر سے ہی میں نادیہ کے ساتھ ہوں. تو بہت زیادہ نادیہ کی اور ان کے جو ہسبینڈ ہیں کامران بھائی کی بہت خدمات ہیں ایلیا کے لیے، اور بہت پیشنیٹ ہیں. ایون کہ اپنا بھی ذاتی زندگی کا ٹائم یہ ایلیا کو دیتے ہیں، جو ہم نے دیکھا ہے. تو کیسا لگا آپ کو وزٹ کر کے، اس ادارے کا حصہ ہو کے؟ کس سطح کی خدمات سر انجام دے رہا ہے وہ ادارہ؟ بہت ورک ہیں. ایون کہ اتنا زیادہ ہے، میں کہتی ہوں کہ فیصل آباد میں اس سے پہلے جو اسپیشل پرسنز ہیں ان کے لیے اتنا کام نہیں ہوتا تھا. نادیہ اور کامران بھائی کا لٹرلی یہ تھا کہ یہ گھروں سے جا کے اسپیشل پرسنز یہ لے کے آئے. ایون کہ روڈز پہ کوئی ملتا تھا تو یہ ڈھونڈ کے لاتے تھے. اور پھر سب سے بڑھ کے کہ کیونکہ میں بھی اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہوں، ادارے میں جاتی ہوں، تو بہت سے وہ بچے ہیں جنہوں نے دنیا نہیں دیکھی. اور الحمدللہ نادیہ کامران بھائی کا اس طرح کا کام ہے کہ وہ بچے ایلیا آتے ہیں اور ان میں چینجز آتی ہیں. جی میڈم، بہت خوبصورت جذبات کا اظہار کیا میڈم سمیہ نے آپ کے بارے میں. تو یہ ساری خدمت کا جو کام کرتے کرتے کہیں آپ کے ذہن میں کوئی لگتا ہوگا کہ میں بہت بڑا کام کر رہی ہوں، بڑا سر فخر سے بلند بھی ہوتا ہوگا، اور جو خدمت کا جذبہ رکھتے ہیں ان کا سر اللہ کے آگے جھک بھی جاتا ہے کہ وہ توفیق دیتا ہے کہ اس طرح کے کام کرے جس سے وہ انسان کی خدمت بھی انسانیت کی کرتا ہے بندہ، اور اس کے ساتھ اس کی پرسنل سیٹسفیکشن بھی ہوتی ہے. کیا کہیں گی ایسے موقع پہ؟ آپ کو کیسا لگتا ہے جب کوئی آپ کی تعریف کرتا ہے آپ کے کاموں کی وجہ سے؟ سب سے مشکل لمحہ یہ ہوتا ہے جب بہت زیادہ پازیٹیوٹی آپ کو سننے کو ملتی ہے، کیونکہ میں اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ نہ تو کوئی میری ایسی ایبلٹی تھی، نہ کوئی ایسی قابلیت، نہ اب تک کوئی ایسا کام کیا ہے کہ جس کی وجہ سے اتنی محبت اور سب کچھ جو مل رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی خاص عطا ہے. اور اس کا میں خاص طور پہ شکر ادا کرتی ہوں کہ اس نے اس کام کے لیے مجھے توفیق دی، اور میرا اتنے پیارے لوگوں سے جو اس نے ساتھ دیا ان سب کا، جو مل کے ایلیا کو چلا رہے ہیں. ایلیا کسی ایک انسان کی کامیابی نہیں ہے. ایلیا اس شہر کے بہت سارے لوگ اور اس شہر سے محبت کرنے والے بہت لوگ جو دور بیٹھے ہیں، میرے دوستوں میں سے، فیملی میں سے، اور ایلیا کے فرینڈز ہیں، وہ سب اس کی کامیابی کے مجھ سے بہت زیادہ حقدار ہیں. ایک اکیلے انسان کی کوئی حیثیت نہیں. دوسری بات یہ کہ میں جو آپ نے بات کی، میں خاص طور پہ میں اس پروگرام کے حوالے سے، یہ کوئی بھی کام جب ہم کسی بھی کامیابی جسے سمجھتے ہیں، بہت بار بار اپنے بارے میں پازیٹیو سننا انسان کو کہیں پہ بھی گمراہ کر سکتا ہے. اور شیطان کے سجدے کائنات کے چپے چپے پہ تھے، صرف اور صرف اس کا 2 گنا تکبر اور حسد، یہ اس کو لے کے بیٹھ گئے. میں بہت زیادہ خوفزدہ ہوتی ہوں جس وقت بہت پازیٹیو اسٹیٹمنٹس مجھے اپنی ذات کے حوالے سے سننے کو ملتی ہیں. اس میں کوئی قابل فخر بات میرے لیے ایز سچ نہیں. مجھے مشکل ہوتی ہے ٹو بی ویری آنیسٹ ود یو کہ سب سے بڑا چیلنج اگر ایریا میں مجھے پیش آتا ہے تو وہ یہ آتا ہے کہ لوگ وہ کریڈٹ مجھے دیتے ہیں
دعائے کمال کا ایک جملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری وہ خوبیاں لوگوں میں مشہور کر دی جس کے تم اہل نہیں تھے. بہت شکریہ میڈم, تھینک یو ویری مچ, آپ نے وقت دیا, بہت مصروف اپنی مصروفیات میں سے, آپ کا بہت شکریہ. ناظرین, یہ تھی نادیہ کامران رضا, آپ نے ان کی گفتگو سنی. ایلیا کیئر فاؤنڈیشن کی بانی پریزیڈنٹ ہیں, بہت خدمات ہیں ان کی. ایک ایسا مسئلہ جو ہمارے معاشرے میں بہت سنگین صورتحال اختیار کرتا جا رہا ہے, اسپیشل چلڈرن کا مسئلہ, اور کسی بھی طرح سے کوئی جو اسپیشل پرسنز میں شمار ہوتے ہیں لوگ, ان کی خدمت کرنا, ان کی بحالی کا کام کرنا, ان کی امپلائمنٹ کا کام کرنا بہت بڑے لوگوں کا کام ہے. بہت بڑی خدمت سر انجام دے رہی ہیں. آج کی آپ نے ان کی ایکٹیویٹیز دیکھی, ایلیا کیئر فاؤنڈیشن کے پروجیکٹس کے بارے میں جانا. یقیناً آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا. اگلے ہفتے نئے مہمان کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت, اللہ نگہبان.